दूध का दूध पानी का पानी यहां पे आ गया। साफ सुथरी बात है। आपको मैंने एग्जिबिट नंबर 2 का फैक्ट नंबर 3 जो है वो पढ़ के सुना दिया। 5 जुलाई 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी, हम असेंबली से चले गए थे। आपके उस वक्त के आर्मी चीफ और इन लोगों ने और पीडीएम गवर्नमेंट ने यह कहा कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं टीटीपी के साथ। फिर बात कहां पे गई? इस वक्त इंटरनेट का दौर है। जिस तरह भी पाकिस्तान में रिंग के इन्होंने इंटरनेट को थ्रॉटल किया हुआ है, स्लो किया हुआ है, पर फिर भी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाती है। लोग नौजवान नस्ल है वो एकदम उस चीज को पिक कर लेते हैं। बुनियादी तौर पे मैं अपनी फोकस डिस्कशन रखूंगा और आज इकोनॉमी के ऊपर इस तरह की ज्यादा लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं होगी। बाकी हकायक जो इस वक्त पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं उस पर होगी, मईशत पे और बाकी चीजों पे हम लोग किसी और टाइम पे करेंगे। बिलखसूस मैंने कल शाम को ट्वीट भी किया था DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। सबसे पहले खवातीन हजरात, पाकिस्तान के जो हमारे गयूर लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये इस वक्त पाकिस्तान टाइम्स का दरीना दौर नहीं रहा, जिस वक्त एक अखबार में हुकूमत का जो वर्जन होता था वो छप जाता था और सारी दुनिया उसको सच समझती थी। इस वक्त इंटरनेट का दौर है। जिस तरह भी पाकिस्तान में रिंग के इन्होंने इंटरनेट को थ्रॉटल किया हुआ है, स्लो किया हुआ है, पर फिर भी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाती है। लोग नौजवान नस्ल है वो एकदम उस चीज को पिक कर लेते हैं। सबसे पहली चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूं फैक्ट्स पे कि आपके पास एग्जिबिट नंबर 1 फैक्ट नंबर 1 ये 8 तारीख की 8 नवंबर 2021 पे नंबर 1 आपको मैं बताना चाहता हूं जनाबे वाला कि जितने आपके ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के लॉ मेकर्स थे उनको उस वक्त की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को ने कॉन्फिडेंस में लिया और उस वक्त हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजीर आजम इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब और उस वक्त के DGISI जनाब फैज हमीद साहब और उस वक्त के DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब और बाकी जो लोग थे सीनियर्स मिलिट्री क़यादत वो मौजूद थी और उन्होंने बुनियादी तौर पे जिस वक्त ब्रीफिंग दी तो उस पे मैं ये आपको अंग्रेजी में पढ़ के बता देता हूं, उसका तर्जुमा कर देता हूं। ऑन द लॉ मेकर्स डिमांड टू टेक पार्लियामेंट इनटू कॉन्फिडेंस ओवर द एग्रीमेंट विद TTP, sources said the army chief assured them that they would be taken into confidence. The sources said that the martyrdom of former Prime Minister Benazir Bhutto in a TTP attack also came under discussion during the briefing, adding that it was stressed that the agreement should be reached while keeping in view the sentiments of the families of the martyrs. नंबर 1, बुनियादी तौर पे वहां पे हम लोग मौजूद थे। उस वक्त 3-4 साथी हम लोग उस वक्त असद कैसर साहब भी एज स्पीकर इस नेशनल कमेटी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द नेशनल असेंबली की सदारत कर रहे थे और उस वक्त जनरल बाजवा ने यह बात कही थी कि जो कि अभी शिबली फराज साहब ने कही कि हर एक कॉन्फ्लिक्ट या जंग का इख्तिताम जो है वो मुज़ाकरात के साथ होता है और हमारे दो उस वक्त के ऑपोजिशन के मेंबरान उन्होंने सवाल पूछा था तो जनरल बाजवा ने उनको कहा था कि हम लोग ये मुज़ाकरात करेंगे। नंबर 2, उस वक्त के लीडर शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर और इस वक्त के सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी भी उस मीटिंग में मौजूद थे और वो यहीं पे थे। बिलावल भुट्टो भी साथ थे और उनके साथ साथ ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, एहसन इकबाल, राजा परवेज अशरफ, रेना रबानी कार, नवीद कमर, मोहसिन दावड़, ख्वाजा साद रफीक और बाकी भी साथी। मैं इसलिए नाम जल्दी से ले रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए ये इस चीज की कोलैबोरेशन, इस चीज को वो बेसिकली वेरीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि ये लोग वहां पे मौजूद थे। तो ये आ गया एग्जिबिट नंबर 1 फैक्ट नंबर 1 कि ये जनाबे वाला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उस पे उस वक्त के आर्मी चीफ ने कहा था ये कोई तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कोई फर्द वाहिद का ये कोई डिसीजन नहीं था। नंबर 1। नंबर 2 आप आ जाएं जनाबे वाला कि इस चीज पे आप आ जाते हैं कि एग्जिबिट नंबर 2 पे आप आते हैं। एग्जिबिट नंबर 2 पे आप आते हैं। DGISPR ने कहा जी कि डिसमेंटल द इलीगल स्पेक्ट्रम। बहुत अच्छी बात है। इलीगल स्पेक्ट्रम उन्होंने कहा है कि जी यहां पे वैल्यूड एट बिलियंस ऑफ रुपीस स्मगलिंग होती है, बाकी सारी चीजें होती हैं। तो मेरा सवाल यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो बलूचिस्तान से लेके केपी के पहाड़ों तक जाता है तो वहां पे कोई बलूचिस्तान के मालखाने का पटवारी या गिरदावर तो नहीं बैठा हुआ ना कि केपी का कोई गद्दावर या वहां पे पटवारी बैठ के वो चेकिंग कर रहा है। तो जिन लोगों के हाथों में उनसे जरूर पूछें
آپ کے جو ایران سے پیٹرولیم پروڈکٹس سمگل ہو رہی ہیں، تقریباً اس وقت 550 ارب روپے کا پیٹرول سمگل ہو کے آتا ہے سال کا، تو خواتین و حضرات وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کوئی ریڑیوں پہ یا کسی خچروں پہ یا گدوں پہ تو نہیں آتا نا، آپ کے ٹرک آتے ہیں، اور وہ اس وقت کے پی تاکوٹ تک وہ پیٹرول آ رہا ہے، تو اس کے اوپر وہ ذرا کریں۔ ڈرونز بھی ہیں، انٹیلیجنس سورسز بھی ہیں، پر یہ تبھی ہوگا جس وقت کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار وہ بجائے اس کے کہ آپ میڈیا کے ساتھیوں کے پیچھے آپ کے پیچھے وہ جائیں اور آپ کے میڈیا چینلز کو وہ کنٹرول کریں، اور اس وقت مجھے پوری توقع ہے الحمدللہ کہ جو ہم لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں وہ بالکل نہیں دکھائی جائے گی الحمدللہ، یہ مجھے پورا یقین ہے۔ تو لہٰذا جب اس چیز پہ وہ بزی ہوں گے اور ان کا مطلب اٹینشن اور سارا کا سارا فوکس ہوگا، تو وہ ان سمگلنگ کو اور اس انلیگل اسپیکٹرم کو کیسے دیکھیں گے؟ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، جناب والا انہوں نے بات کی کہ ٹیررزم جو ہے وہ تب ہوگا جب گورننس کے بارے میں انہوں نے بات کی، اور بالخصوص کے پی کو انہوں نے اٹھایا۔ سندھ اور بلوچستان اور پنجاب جو ہے ان کی آنکھوں سے وہ اوجل ہو گیا، جہاں پہ آپ کچے کے ڈاکوؤں کی بات کرتے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آیا۔ تو لہٰذا کے پی کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ فیصل امین خان گنڈاپور صاحب ممبر نیشنل اسمبلی جو ہیں، انہوں نے کل زبردست ٹویٹ کی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت جناب والا کے واحد صوبہ ہے جس نے آپ کے آئی ایم ایف کے ڈیل کو کرنے کے لیے انہوں نے پروونشل سرپلس دیا۔ پنجاب جو ہے وہ خسارے میں، آپ کا جناب والا اس وقت صحت کارڈ پہ 30.3 ارب روپے جو ہے وہ کے پی حکومت نے مطلب سپینڈ کیا ہے، خرچ کیا ہے، باوجود اس کے کہ مرکزی حکومت نے، وفاقی حکومت نے کے پی کا تقریباً 1500 ارب روپے وہ ادائی نہیں کیا جو انہوں نے ادائی کرنی ہے۔ 1500 ارب روپیہ خواتین و حضرات خیبر پختونخوا کا وفاقی حکومت نے دینا ہے، اس نے ادائی نہیں کیا، اور یہ جو ہے یہ سب کا سب کے پی اپنے وسائل سے کر رہا ہے، اور اس کے اوپر تیمور خان جھگڑا صاحب جو فائنانس منسٹر کے پی کے رہے ہیں یہ بھی اچھے طریقے سے بتائیں گے۔ اسی طرح ادویات دیتے رہے ہیں، گندم دیتے رہے ہیں، یہ سب کا سب جو ہے شودا پیکج جو ہے وہ دیتے رہے ہیں، یہ سب کا سب کے پی دیتا رہا ہے۔ مرکز نے کیا کیا کے پی کے لیے؟ یہ ایک چیز آ گئی۔ اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں خواتین و حضرات فیکٹ نمبر 3 ایگزیبٹ نمبر 2 کے حوالے سے، کہ آپ اس پہ آ جائیں، اور یہ میں آج کی ڈان کی اخبار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہاں پہ یہ آرٹیکل آیا، میں اس سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ میں ابھی کوٹ کر رہا ہوں اس اخبار کو۔ نو ون ایٹ دا پریس بریفنگ ریمائنڈڈ دا جنرل دیٹ ایون آفٹر پی ٹی آئیز ڈپارچر ان 2022 the military kept advocating talks with TTP in an in-camera parliamentary briefing on 5th July 2022۔ یہ بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہو چکی تھی، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو چکا تھا، جو پی ڈی ایم کا وزیر اعظم وہ شہباز شریف آ چکا تھا، which was attended by the then Army Chief General Qamar Bajwa, the then ISI Chief Lieutenant General Nadeem Anjum, and the then Peshawar Corps Commander Lieutenant General Faiz Hamid. Parliamentarians were told that the reconciliation process with TTP was underway for ensuring the safety of the borders۔ خواتین و حضرات، دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہاں پہ آ گیا، صاف ستھری بات ہے۔ آپ کو میں نے ایگزیبٹ نمبر 2 کا فیکٹ نمبر 3 جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیا۔ 5 جولائی 2022 کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی، ہم اسمبلی سے چلے گئے تھے، آپ کے اس وقت کے آرمی چیف اور ان لوگوں نے اور پی ڈی ایم گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ۔ تو پھر بات کہاں پہ گئی؟ دیکھیں، میں پھر بات کرتا ہوں، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ کوئی یہ اس کا پاکستان ٹائمز کا دور نہیں رہا۔ اس پہ ہم لوگ پھر آتے ہیں جناب ایگزیبٹ نمبر 3 پہ آتے ہیں، میں جلدی بات کرتا ہوں کیونکہ میرے ساتھیوں نے بات کرنی ہے۔ اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جس وقت وہ وزیر اعظم تھے، تو یہ 8 نومبر کی جو آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بریفنگ تھی، اس سے ایک دن پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے ایڈریس پہ، اپنی تقریر میں قومی اسمبلی میں بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ پارٹنر ہوگا پیس میں، یعنی کہ امن میں، نہ کہ کانفلکٹ میں، یعنی کہ نہ کہ جنگ میں نہیں ہوگا، پر وہاں پہ پیس یا امن لانے میں پاکستان ضرور جو ہے وہ کام کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان، انہوں نے یہ بھی یہاں پہ بات کی کہ یہ بریفنگ کے بعد یہ بات ہوئی ہے کہ پاکستان ایفرٹس پیو دا وے فار ڈائیلاگ بٹوین افغان فیکشنز اینڈ وارنگ گروپس، اور
یہ بھی بات کی گئی اس بریفنگ میں کہ اسلام آباد اٹ واز آلسو نوٹڈ دیٹ ڈیو ٹو اسلام آباد ایفرٹس میننگ فل ٹاکس ہیو بگن بٹوین دا یو ایس اینڈ دا طالبان، کہ پاکستان کی ایفرٹس کی وجہ سے طالبان اور امریکہ کے درمیان یہ ٹاک شروع ہو چکی ہیں۔ اور اس وقت یہ بھی کہا گیا خواتین و حضرات کہ پاکستان ٹیریٹری از not being used in the ongoing conflict in Afghanistan, and we hope that Afghanistan land is not used against Pakistan, the DGISI had said during the session۔ جس وقت فیض حمید صاحب تھے DGISI، اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ افغانستان کے خلاف نہیں استعمال ہو رہی، اور نہ ہی اور ہم لوگ یہی توقع کرتے ہیں کہ افغانستان کی زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہوگی۔ اس وقت امن تھا خواتین و حضرات، وجہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اپنا وہ کام کر رہی تھیں جس کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز بنی ہیں، نہ کہ وہ لگی ہوئی تھی میڈیا کے خلاف، میڈیا کے آپ کے اینکرز کے خلاف، رپورٹرز کے خلاف، میڈیا ہاؤسز کے مالکان کے خلاف، اور آپ کے سیاسی جو ہم لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا سیاسی مخالفین کے خلاف۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے تھیں۔ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا، اور یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ یہ حقائق جو ہیں، فیکٹس آر سیکرڈ، یہ حقائق آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ ہم لوگ 9 مئی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، 9 مئی اور 26 مئی کے حوالے سے مختصراً میں بات کروں گا کہ 9 مئی اور 26 مئی کا ہماری 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے، میں معذرت چاہتا ہوں، 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے کہ ہماری مذاکراتی ٹیم کا ایک یہ ڈیمانڈ بھی ہے، اولین ڈیمانڈز میں ہے کہ ان کے اوپر آپ کے کمیشنز بیٹھیں، انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشنز ہو کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ آپ کے جو 9 مئی کی تحقیقات ہونی چاہیے ان میں وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز آنی چاہیے، اور اس کا تعلق ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی کریں گے، کیونکہ ملٹری کورٹس میں جو آپ کا جوڈیشل افسر یا پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے، عموماً کرنل ہوتا ہے، اس کے پاس جائگ برانچ ایک پھڑپڑا دے دیتا ہے، وہ انہوں نے مطلب پڑھ کے سینٹینس جو ہے وہ سنا دیا اور لوگوں کو انہوں نے اندر کر دیا۔ ڈیفنس کو وہ رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ جا کے ان چیزوں میں جا کے دیکھے، اور انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اوورٹرن ہو جاتی ہیں، اور اس پہ ہمارے اسیران میں جن میں حسان نیازی صاحب ہیں اور باقی اور سارے ہمارے اسیران ہیں جن کو یہ سزا ہوئی ہے، اس چیز کو ہم لوگ ملٹری کورٹس کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ ٹرائیکوٹمی آف پاور کے اگینسٹ ہے کہ ملٹری جو ہے وہ آرٹیکل 7 میں، آپ کا میں بریفلی بتاتا ہوں آرٹیکل 7 میں سٹیٹ کیا ہوتی ہے۔ آپ کی نیشنل اسمبلی، سینٹ، آپ کی مرکزی فیڈرل حکومت، آپ کی صوبائی حکومتیں، صوبائی اسمبلیز، آپ کے وہ ادارے جو ٹیکس عائد کر سکتی ہیں، فوج، کوسٹ گارڈ، پولیس، یہ سارے کے سارے ذیلی ادارے ہیں۔ تو فوج کا ایک ملٹری کورٹ جو کہ ذیلی ادارے کا ایک ادارہ ہے جو اپنے لوگوں کے اوپر وہ کر سکتا ہے، مطلب انفورس کر سکتا ہے ڈسپلن، وہ اٹھ کے جو 3 ستون ہیں آپ کے ریاست کے، جس میں جوڈیشری ہے، جس میں ایگزیکٹو ہے اور جس میں پارلیمان ہے، وہ جا کے جوڈیشری کا رول سیویلینز کے حوالے سے وہ یوزرپ یا نہیں اس کو لے سکتا۔ اس کے اوپر میں یہاں پہ آتا ہوں کہ اس وقت جناب والا آپ کا فیڈرل منسٹر یعنی کہ محسن نقوی جو انٹیریئر منسٹر ہے اس وقت، اس نے واضح طور پہ آن ریکارڈ ہے، آپ پریس کے ساتھیوں نے کور کیا تھا کہ ڈی چوک ہم لوگ 5 منٹ میں کلیئر کر دیں گے، اور انہوں نے کیا۔ اور انہوں نے کس کے ساتھ کیا؟ انہوں نے امریکن اور برطانیہ کے جو ہتھیار دیے گئے تھے پاکستان کو 9/11 کے بعد دہشت گردی کی جنگ میں، ان رائفلز کو جس پہ آپ کی M60 لائٹ مشین گن 7.62 into 51 ملی میٹر جو ریٹ آف فائر 850 بلٹس پر منٹ ہے، ود نائٹ سائٹس آپ کی ریمنگٹن 700 7.62 into 51 ملی میٹر، سنائپر رائفل ود نائٹ سائٹس آپ کی آرکٹک 7.62 into 51 ملی میٹر، یہ کیلیبر ہے اس کا ود نائٹ سائٹس، یہ برطانیہ کی رائفل ہے سنائپر رائفل۔ یہ وہ رائفلز ہیں جو استعمال کی گئی ہیں، اور اس کی زندہ مثال یہ ہے جناب والا کہ جس وقت تیمور خان اور میں خود ہم لوگ گئے تھے محمد ادریس صاحب شہید کی فاتحہ خوانی کے لیے، تو وہاں پہ ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ اسٹیٹ لائف بلڈنگ جو ہے اس کے اوپر سے فائر آئے تھے، 3-4 لوگ ہمارے وہاں پہ گرے تھے، محمد ادریس صاحب گئے ان کو ریٹریو کرنے کے لیے گئے، اور ان کو پھر ہپ میں گولی لگی، اور وہ گولی، یہ گولیاں میں یہ بھی بتا دوں
کہ یہ 7.62 into 51 ملی میٹر کی گولی، اس کی سپیڈ تقریباً جناب والا آپ کی ہوتی ہے آپ کی 1 کلومیٹر سے زیادہ اس کی رینج ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 2400 فیٹ پر سیکنڈ اس کی سپیڈ ہوتی ہے، اور اس گولی کو چلایا گیا تھا تقریباً 150 گز پہ۔ تو جو رینج 1000 میٹر کی ہے وہ آپ 150 میٹر پہ چلائیں تو اس کی امپیکٹ اور طاقت کیا ہوتی ہے، اس کا پھر ایفیکٹ کیا ہوا کہ محمد ادریس صاحب کو جو ہپ میں گولی لگی تھی، اس نے اس کا بلیڈر، اس کا انٹسٹائن پرفوریٹ کر دیا تھا، ان کو ڈیمیج ہوا تھا، وہ سرجری ان کی ہوئی، پر وہ ان سرجری کی زخموں کی تاب نہ لا سکے اور وہ شہید ہوئے۔ اسی طرح میرے اپنے حلقے میں ایک ہمارا ساتھی عمران عباسی صاحب، ان کو کندھے میں رائٹ سائڈ پہ گولی لگی تھی اور نیچے پیٹ سے نکلی تھی۔ آپ خود لگائیں اس گولی کی طاقت کتنی تھی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم لوگ فیکٹس کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ 13 شہداء ہمارے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، وہ زخمی جو ہیں وہ کہیں پہ سامنے نہیں آئے کیونکہ ایف آئی آرز لانچ ہوتی ہیں تو وہ آتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ جی امریکہ میں کورٹس نے کانگریس پہ جن لوگوں نے حملہ دعویٰ بولا تھا تو ان کو ٹرائی کیا تھا، وہ ملٹری کورٹس نہیں تھے، وہ ان کی سویلین کورٹس نے کیا تھا۔ یہاں پہ جناب والا یہ میری چند آپ کے سامنے گزارشات تھیں جو ہم نے رکھنی تھی۔ آخر میں پرسوں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کیسر صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، الحمدللہ ہائی اسپرٹس میں تھے، اور انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کی خاطر میرے اوپر جو بھی ہوا میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور پیس کے لیے، اس امن کے لیے، اس پروسیس کو آگے لے جانے کے لیے انہوں نے نیگوسیشنز کمیٹی کا خود انہوں نے تشکیل دیا، اور انشاءاللہ تعالی اس نظریے کے ساتھ ہم لوگ اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے۔ معیشت جو ہے وہ اس وقت ٹھیک حالت میں نہیں ہے، ڈگمگا رہی ہے، اس پہ ڈیٹیل بریفنگ میں ہم لوگ بعد میں کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور کوئی چیزیں ہوں گی تو وہ سامنے رکھ لیں گے۔ اور آخر میں ایک بات ضرور میں کہوں کہ 26 نومبر خواتین و حضرات پیسفل پروٹیسٹ تھا، آپ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے، پیسفل پرامن مظاہرہ تھا، یہاں پہ کچھ نہیں ہوا، اور اس کے بعد جو ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب پہ اور بشرا بی بی صاحب پہ جو قاتلانہ حملے ہوئے وہ بھی ہم نے سارے کے سارے یہاں پہ آپ کو ٹائم لائنز کے ساتھ بتائے، اور اس چیز کو بھی ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔